अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 12 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी मोहब्बत कभी ये चैनल अजमत जामी ऑफिशियल पसंद आ जाए तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। 3 अहम मुद्दे हैं जो सुबह सवेरे आपकी खिदमत में लेके आए, दिन भर आप देखते रहिए। एक तो रात गए जियो न्यूज़ की नशरियात बहाल कर दी गई। खबर आपने देख सुन ली होगी, जियो टीवी भी आपके सामने आ चुका होगा, सैटेलाइट के ऊपर भी, टीवी चैनल के ऊपर भी। तो ये कहा जा रहा है जी 1 करोड़ रुपया जुर्माना अदा किया, माजरत की, लेकिन असल कहानी थी क्या? क्या शर्त है जो पूरी की गई और असल जो जिम्मेदार थे उन्हें कैसे बचाया गया? दूसरा, एक बार फिर से ये खबर गर्म हो चुकी कि विफाकी काबीना में रद्दोबदल होने जा रहा है। आपको याद होगा कि हमने गालिबन 16 या 17 जून को इस सिलसिले में एक तफसीली वीलॉग किया था। कई सीनियर सहाफ़ियों ने भी इस पर राय का इजहार किया। हुकूमत इसकी तरदीद करती रहती है, लेकिन कल शाम एक और सीनियर सहाफ़ी ने इसके ऊपर खबर डाली तो हमने भी चेक किया नए चेहरे कौन से आ सकते हैं, पुराने बाबे कौन से जो फारिग हो सकते हैं और असल झगड़ा किन दो वजारतों पर है। तीसरा, ऑब्वियसली हम सुबह सवेरे ईरान अमेरिका मामलात के ऊपर भी नज़र रखते हैं, तो एक प्लान दिया गया ओमान की जानिब से ईरान को आबने हुर्मस का कि एक पट्टी एक रास्ता हम संभालते हैं, आप ईरान मगर नहीं मान रहा। और फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जिसका कल भी जिक्र किया और व्यूज़ बड़े गिर गए, और उसके हवाले से सर्वे हुआ है वहाँ अंदर इसराइल में, खुद इसराइली चैनल ने किया है। तो वो सर्वे की डिटेल्स आप जान के हैरान हो जाएंगे कि खुद इसराइल में 60% लोग समझते हैं कि ये नाकाबिल एतबार शख्स है। और फिर हमारा बरादर दोस्त इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके जो यानी नायब सदर और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, 77 बरस उम्र हो चुकी, सालगिरह मनाने जा पहुँचे हैं स्कॉटलैंड में। क्या कुछ साथ लेके गए हैं और वहाँ क्या यानी मनोरंजन होगा, उसकी डिटेल भी शामिल करूँगा। सबसे पहले जियो न्यूज़। देखिए 15 को रोज़ इनके ऊपर पाबंदी रही और सूरत हाल जो भी थी हमने डिस्कशन में लेके आए, बाकी जगहों पे भी आपने देखा होगा। पैमरा ने हतमी फ़ैसला भी जारी किया। दर हकीकत ये 10 मुहर्रमुल हराम को जो इनकी डॉक्यूमेंट्री थी सफ़र इश्क, उसमें मजहबी तस्वीर या खाके कुछ ऐसे नशर हुए जो नहीं होने चाहिए थे, सरासर वो तौहीन के ज़ुमरे में आता है। तो 11 जुलाई का इनका फ़ैसला था और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है लाहौर की पैमरा की, उसकी सिफारिशात थी। फिर पैमरा 30 जून, 2 जून, 10 जुलाई गौर करती रही, मामूल की जो काम होते हैं। और फिर लाइसेंस होल्डर यानी जियो वाले जो हैं उनका मौक़िफ़ भी सुना गया और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल, ज़ाहिर बात है उसकी राय भी सामने आई। उसके बाद ये करार दिया गया कि जी हाँ, जियो न्यूज़ जो है वो सफ़र इश्क में जो कुछ नशर हुआ उसमें संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है, गलती इसने की। अब जियो ने क्या किया? जियो ने एक तो अपनी गफलत को तस्लीम किया, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। जियो ने इजहार नदामत किया, गैर मशरूत माजरत की हर जगह, छापी, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी, अखबार के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। 27 जून को इनका लाइसेंस जो है वो 15 रोज़ के लिए मुअत्तल हुआ था और ये फ़ैसला दुरुस्त करार दिया गया। ये यानी 11 जुलाई जो गुजर चुकी, रात 12 बजे तक ये 15 रोज़ बनते हैं। 1 करोड़ रुपया जुर्माना, ये अहम खबर है। ज़िम्मेदारों को बरतरफ किया जाए, ये मुतालबा था। तो कार्रवाई क्या हुई इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और ये भी कहा गया कि अगर आपने दोबारा ऐसी गलती की तो लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। अब मैंने ये तफसील इसलिए बांधी कि ये है वो मौक़िफ़ जो पब्लिकली अवेलेबल है। दर हकीकत इस बीच में आपने देखा कि कुछ मजहबी जमातें कराची में सरापा एहतजाज भी हुई, तो ये तासुर बना आम लोगों के यहाँ कि शायद एक दफ़ा फिर बड़े लोग जो हैं, साईं जो हैं, वो मजहबी जमातों को आगे कर रहे हैं, जियो को टारगेट करके कुछ और मकासद हासिल करने शायद हुकूमत पर दबाव बन रहा है। तब भी अर्ज़ की थी कि नहीं, ये माहौल ऐसा नहीं है, अभी माहौल वो बना नहीं है। बन जाता होता पाकिस्तान वक्त नहीं लगता। तो वो तासुर मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ अपनी मालूमात की बुनियाद पे। दूसरा, वो ज़ाहिर बात है मजहबी जज्बात जब हिट हुए हों तो हर बंदे को महसूस हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो कोई भी मजहबी तंजीम अगर एहतजाज करते तो करना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं था। दूसरा, जियो के ऊपर जो एतराज़ आ रहा है कि ठीक है आपने माजरत भी कर ली, सबसे बड़ा मसला यह है कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स में सूरत हाल ये हो चुकी है कि जो एडिटोरियल बोर्ड है उसकी कोई कहानी रही नहीं। जियो वॉज नोन फॉर दिस थिंग, इनके यहाँ बहुत शानदार किस्म का सेटअप रहा, अभी भी है, बड़े बड़े नामवर लोग हैं। लेकिन ये इत्तला है कि असल जो जिम्मेदार हैं डायरेक्टर लेवल के शोबे को देखने वाले, जिनके तहत ये डॉक्यूमेंट्रियाँ चलती हैं,
وہ چہیتے ہیں مالکان کے صاحبزادوں کے، ان کو بچا کے جو باقی پروڈکشن عملہ تھا یا جو لوگ تھے ان کی بلی چڑھا دی گئی. یہ ہے اعتراض. لیکن اس میں پھر خبر کیا نکلی؟ ایک یہ، اور دوسری یہ کہ اب یہ پیمانہ بن گیا ہے. پھر اس کا اطلاق ان تمام لوگوں پر بھی کرنا پڑے گا جو غیر مشروط معافی کسی جرم کے بعد مانتے ہیں یا جرمانہ دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ تاثر جائے کہ جیو چہیتا تھا تو اس کو چالو کر دیا. لیکن میں بحیثیت صحافی سمجھتا ہوں کہ خوش آئند اس لیے ہے کہ معذرت کی، جرمانہ بھرا اور آئندہ نہ ہونے کی ضمانت دی. یہ اہم خبر. وفاقی کابینہ میں رد و بدل. میرے ساتھ آپ نے رہنا بھی، میں نے اسرائیل اور ایران کی کہانی بھی سنانی اور برادر دوست اسلامی ملک کے شیوخ کی جو سالگرہ جنم دن کی جو تقریبات ہیں اس کی بڑی دلچسپ کہانی آپ کو سنانی ہے. وفاقی کابینہ کا جو ذکر ہے اس میں لکھی پڑی باتیں جو آپ سن رہے ہیں، رد و بدل ہوگا، کابینہ میں وزارتیں ختم کر دی جائیں گی، ضم کر دی جائیں گی، ڈویژنز کم ہو جائیں گے، نئے چہرے آنے چاہیے، متحرک چہرے آنے چاہیے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ ہوا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بڑی بڑی وزارتیں، صنعت و تجارت، ایکسپورٹ امپورٹ کے جو معاملات ہیں، خزانے کے جو معاملات ہیں، داخلے کے معاملات ہیں، دیگر جو اہم وزارتیں ہیں، انہوں نے پرفارم کیا کیا ہے؟ جی پرفارمنس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ان کو رد و بدل کر دیا جائے گا. اگلے 2.5 سال کے لیے نئی کابینہ ہوگی. ہاں، ہم جب بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ بیر منیمم کابینہ پہ آئے گی تو لوگ مانتے نہیں تھے. لوگ تو یعنی کچھ ایسے رائے بھی آ رہی تھی کہ نہیں جی حکومت تلپٹ ہوئی گئی. یہ ابھی ایسا کوئی امکان دور تک نہیں ہے. یہ بڑا اچھا ٹچ بٹنوں کی جوڑی ہے اوپر جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بندوبست ایسا ہے کہ ابھی فی الحال کو خدشہ نہیں ہے. سیاسی طور پر بھی ایسا کوئی اپرائز نہیں ہے. ہاں، جو شورش ہے، بد امنی ہے، ہر جگہ شکایت ہے، اس کو ریاست ہارڈ اسٹیٹ بن کے دیکھنا چاہ رہی ہے. نتائج وہ نہیں نکل رہے جو نکلنے چاہیے. ایک پولیٹیکل پروسیس اگر ہو، بات چیت ہو، سنا جائے، سنایا جائے تو بات پھر حل ہوتی ہے. تو اب میں 17 جون کو بھی اس ناچیز کی ناقص رائے یہ تھی جب ولاگ کیا تھا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، نہ کوئی ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں، نہ کوئی پرائم منسٹر بن رہا ہے، کوئی سینیٹر، بلکہ کابینہ میں رد و بدل کے ذریعے مزید 1.5-2 سال نکال لیا جائے گا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ موقع آن پہنچا ہے. تب بھی ہم نے بات کی تھی، اور آج رات کو میں نے دیکھا یاز اکبر یوسفزئی جیو کے بڑے اچھے کورسپونڈنٹ، انہوں نے بھی خبر دی. اب اس میں ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سب سے ٹاپ کنٹینڈر جس اچھی پوزیشن کے لیے ہیں، جن کی پروموشن ہو سکتی ہے، وہ ہیں بیرسٹر عقیل ملک. یہ وزارت قانون و انصاف کے وزیر مملکت ہیں. ان کے چانسز ہیں. ایک خاتون سینٹر آپ نے دیکھی ہوں گی جو پہلے پنجاب اسمبلی میں آئی مخصوص نشست پہ، پھر اچانک قومی اسمبلی میں ایک معاملہ بنا تو وہاں پہنچیں، پھر سینٹ میں پہنچ گئیں، اور یہ بیرون ملک بھی کئی دوروں میں گئیں جو پاکستان سفارتی ڈیلیگیشن لے کے جا رہا تھا بھارت کے خلاف. بشرا انجم بٹ صاحبہ، ان کا امکان بھی بڑا روشن ہے. 2-4 اور لوگ بھی ہیں جن کے نوجوان چہرے ہیں، ان کے امکان روشن ہیں. بات یہ ہے کہ جو بزرگان دین اسلام موجود ہیں اس کابینہ میں، انتہائی بزرگ، بڑا تجربہ ہے ان کا، لوگ ان کی بات پہ یقین نہیں کرتے. گورننس کا معاملہ ہو، نیریٹو سیٹ کرنا ہو، باتیں ان کی پریڈکٹیبل ہیں. تو اس لیے فیصلہ سازوں کو لگتا ہے کہ نہیں، اگر نئے چہرے لے کے ہیں تو شاید کچھ چمتکار ہو جائے گا. یہ ہے اس کی بنیاد. کابینہ میں رد و بدل ہونا ہے. اب میں بتا دیتا ہوں ڈیٹیل آپ کو. مثال کے طور پر اس وقت سب سے بڑا پھڈا ہے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے داخلہ اور خارجہ کا. ڈار صاحب کے پاس اچھی اننگز کھیلنے کا موقع ملا، حالات بھی ایسے بنے، اچھا پرفارم کر گئے. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈار صاحب کے کام ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، یعنی داخلہ والے کر رہے ہیں. سعودی عرب بھی جانا ہو، تہران جانا ہو، یا ابھی امریکہ، تو وہ کر رہے ہیں. ڈار صاحب معیشت، چینی وغیرہ اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ رہیں گے ڈپٹی پی ایم. ہو سکتا ہے کہ خارجہ کا قلمدان نقوی صاحب کے پاس چلا جائے. اس کے اوپر جو ان دونوں وزارتوں کے کچھ سنگن رکھنے والے حلقے ہیں، میری ان سے بات ہوئی، وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی تاخیر، ابھی صبر کریں، حوصلہ رکھیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا. جو علی پرویز ملک ہیں، وزیر پیٹرولیم، عوام کو تو اچھے نہیں لگتے، اضافہ کرتے ہیں، توجیہ بتاتے ہیں، ان سے مطمئن ہے. وزیر ہیں قومی غذائی تحفظ و تحقیق، نام سنا ہے؟ رانا تنویر، پتہ نہیں کیا پرفارمنس ہے. وزیر ہیں بحری امور کے محمد جنید انور، نام سنا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں کیا پرفارمنس ہے. وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے خالد حسین مکسی. احسن اقبال صاحب کے بارے میں بھی خبریں تھیں، لیکن پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے معاملے میں ان کا ایک نقش ہے، وہ چلتے رہیں گے. مصدق ملک صاحب پہلے ہی موسمیاتی تبدیلی میں جا کے، جو ایک تبدیلی کی وجہ سے موسمیات اور کلائمیٹ چینج کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پرائم منسٹر سے اچھے تعلقات ہیں، یہ اپنی جگہ رہیں گے. اویس لغاری توانائی. پھر وزیر مملکت میں آ جاتے ہیں شذرا منصف صاحبہ. موسمیاتی تبدیلی میں آ جاتی ہیں وجیہہ قمر صاحبہ. وفاقی تعلیم کو دیکھتی ہیں یہ.
اور طلال چوہدری صاحب داخلہ کو، رقیب ملک صاحب قانون کو. مشیر میں آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ سیاسی اور عوامی، ہارون اختر صنعت و تجارت. ہارون صاحب کے چانسز روشن ہیں. محمد علی نشکاری کے اور توقیر شاہ صاحب تو پرائم منسٹر کے ہیں ہی دستے راست. معاملے خصوصی بھی ہیں، طارق فاطمی جنید ہارون ڈیجیٹل کے، طارق فاطمی بین الاقوامی معاملہ، طلحہ برقی سیاسی امور، مبارک زیب وہ پی ٹی اے والا لڑکا وہ قبائلی امور، محمد صادق افغانستان کے اوپر. اب مسئلہ کیا ہے، ہوگا کیا؟ 32 وزارتوں اور ڈویژنس کی تعداد کی جائے گی، 32 کم کی جائے گی. پہلے مرحلے میں یہ کریں گے کابینہ کا سائز کم کریں گے اور ڈویژنس کم کریں گے. دوسرا، بحری امور کی جو وزارت ہے وہ دفاع میں ضم کر دی جائے گی، کیوں دفاع کے اندر آتی ہے. دفاعی پیداوار کی وہ بھی دفاع میں ضم کر دی جائے گی. کلچر کی جو وزارت ہوتی ہے وہ اطلاعات و نشریات میں چلی جائے گی. اینٹی نارکوٹکس کو باقاعدہ داخلہ کے سپرد کیا جا سکتا ہے. پوسٹل سروس کا علیحدہ محکمہ، اس کو مواصلات کے ذمہ کر دیا جائے گا. وزارت قانون اور انصاف اور انسانی حقوق، اس کو ایک کر دیا جائے گا. یہ 2-2.5 سال کے لیے کابینہ ہوگی. نئے چہرے میں نے بتا دیا، 2-4 اصل پھڈا بھی بتا دیا آپ کو کن لوگوں کے بیچ ہے. امکان ہے کہ داخلے خارجے میں اگر رد و بدل ہوتا ہے تو داخلے میں شاید پھر ثناء اللہ صاحب یا اعظم نذیر تارڑ آ جائیں. تارڑ صاحب اگر اعظم نذیر تارڑ داخلے میں جاتے ہیں تو پھر بیرسٹر رقیب ملک وفاقی وزیر ہو سکتے ہیں. اس کے ادروائز رانا ثناء اللہ صاحب آ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایکویشن ہے جو مجھے سمجھ آئی، میں نے بیان کر دی ہے. اب آ جاتے ہیں جی آپ کا جو دوسرا موضوع ہے. عمان نے وہاں پہ پہنچے تھے، عباس عراقچی اور قطری بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے ایک پرپوز کیا ایک نیا پلان کہ جو آبنہ ہرمز کے اوپر معاملہ ہوتا ہے تو اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں ہرمز کو، یعنی شپنگ 2 طرح سے ہو، 2 لینز میں شپنگ ہو. جنوبی جو رستہ ہے اگر آپ میپ دیکھیں تو وہ عمان کے جو پانی ہے یا عمان کی جہاں دسترس ہے پانیوں میں، آبنہ ہرمز کے ایک طرف ایران ایک طرف عمان، تو وہ جنوبی رستہ عمانی پانیوں سے گزرے اور شمالی روٹ جو ہے وہ ایران کے تسلط میں ہو. ایران سے گزرنے والے جہاز اس کو اجازت لے کے گزریں لیکن ٹرانزٹ فیس اس کا نفاذ نہ کیا جائے. مسقط میں یہ بات چیت جاری ہے، قطری حکام بھی وہاں موجود ہیں. لیکن تسنیم نیوز نے تصدیق کی ہے کہ ایران ہیز ریجیکٹڈ دس پرپوزل. انہوں نے مسترد کیا ہے کہ یہ تو روٹ وہی جو پہلے دن سے ہے، ہم ہیں اور عمان ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری شے موجود نہیں ہے. ایران کہتا ہے کہ عمان کے پانیوں سے کوئی نیا رستہ رائج نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے تصدیق کی ہے اس بات کے اوپر. اب اسرائیل کے اوپر بھی آ جائیں. اسرائیل کیا میں نے ذکر اس لیے کرنا ہے کہ ان کا ایک چینل ہے، چینل 12، اس نے ایک سروے کیا. وہ سروے دا ٹائمز آف اسرائیل نامی جو اخبار ہے اس نے بھی شائع کیا، کلیش رپورٹ نے بھی شائع کیا. وہ سروے بتاتا ہے کہ اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے اس کے اوپر خود اسرائیلی شہری جو ہیں وہ 60% سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہے، نان ٹرسٹ وردی ہے. صرف اور صرف 38% کہتے ہیں کہ ہاں قابل اعتبار ہے. اور اس کا جو مخالف ہے سیاسی طور پر، گوڈی آئزن کاٹ، اس کو 54% قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور 29% ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں. اس کا ریشو زیادہ ہے. جو سابق وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ، اس کو 53% ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں اور 41% قابل اعتماد سمجھتے ہیں. یعنی میں نے سروے کو جب پڑھا ڈیٹیل میں جا کے تو چینل 12 یہ خبر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی صاحب ہر 10 میں سے 6 شہری وہاں کے اسرائیل کے نیتن یاہو کو ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ ان کا اکتوبر میں الیکشن بھی آ رہا ہے، 3 کرپشن کیسز ہیں، صدر سے استثناء مانگ رہا ہے. اور کل میں نے بتایا تھا کہ صاحبزادوں نے ولدیت بھی بدل لی ہوئی ہے، نام بھی بدل لیے ہوئے ہیں، چینج کر لیں کہ اس کے نام کی وجہ سے کاروبار دنیا بھر میں چلتے پھرتے پرابلم ہوتی ہے. وہ ویلاگ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کیا لیکن ویوز نہیں آئے. جہاں پہ نشر ہوتا ہے انہوں نے سجیسٹ نہیں زیادہ کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا کہانی ہوتی ہے. بہرحال 10 میں سے 6 شہری جو ہیں وہاں پہ وہ اسے ناقابل اعتماد سمجھتے ہیں. میں نے ذکر کیا یو ای کا، تو کل پرسوں میں نے بالعموم اس کا ذکر کر دیا کہ متحدہ عرب امارات، تو دیکھنے والوں نے کہا نہیں جناب آپ اپنے مخصوص انداز میں کہا کریں کہ برادر دوست اسلامی ملک متحدہ عرب امارات. اس کے جو شیخ صاحب ہیں شیخ محمد بن راشد ال مختوم، دبئی کے حکمران ہیں اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور پرائم منسٹر بھی ہیں. آپ جناب 77 برس کے ہو چکے. اب 77 برس کی جو سالگرہ ہے، جنم دن ہے، اس کی تقریبات ہونی چاہیے. تو وہ تقریبات منانے کے لیے، سالگرہ منانے کے لیے حضرت پہنچے ہیں اسکاٹ لینڈ. اسکاٹ لینڈ میں ایک جزیرہ ہے لاکڈوچ، پتہ نہیں کی نام ادا ہوئے گا،
لیکن جو میں نے پڑھا یہی پروننسیشن مجھے آئی، درست کر دیجیے گا مجھے۔ وہاں پہ شیخ صاحب کی 63,000 ایکڑ پر ایک اسٹیٹ ہے، 63,000 ایکڑ پر، اور وہاں وہ اگلے ہفتے سے سالگرہ کی تقریبات کا آغاز ہوگا۔ ایک خصوصی طیارہ لے کے گئے ہیں ساتھ، 3 خصوصی ہیلی کاپٹر ساتھ لے کے گئے ہیں، 60 گاڑیوں کا قافلہ ساتھ لے کے گئے ہیں، وہ جو رینج روور ہوتی ہے اور مرسڈیز ہوتی ہے اس طرح کی گاڑیاں۔ 3 وہاں پہ ان کی جو اسٹیٹ ہے اس میں 3 ہیلی پیڈ بنے ہوئے ہیں جزیرے کے بالکل قریب، کنسٹرکشن کی اجازت دوبارہ انہیں ملی ہے وہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں۔ تو وہاں پہ یہ جو سالگرہ کی تقریبات ہیں، شاید یہ 6 روزہ ہوں، 7 روزہ ہوں، 10 روزہ ہوں، لمبی چلیں گی۔ حضرت 77 برس کے ہو چکے ہیں، ایتھے مشرق وسطیٰ تے جنگ لگی ہوئی ہے، حملے ہو رہے ہیں، تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، شیخ صاحب ماشاءاللہ وہاں پہ منانے گئے ہیں سالگرہ۔ ایک خبر اور دے دوں آپ کو، وہ جو کرپٹو کرنسی کل پرسوں تک حرام قرار دی گئی تھی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جانب سے، تو اس کے بعد بلال بن ثاقب صاحب جو اس مدعے کو دیکھتے ہیں اس کے لیے حکومت میں آئے، مشیر ہیں، اہم ترین، بڑی پہنچ ہے ان کی، کرپٹو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے صاحبزادے اسٹیو وٹکاف، ہماری جو قیادت ہے اعلیٰ، سب تک ان کی پہنچ اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، سننے میں آیا ہے۔ تو بلال ثاقب صاحب کا ہوا ہے رابطہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے، اور انہوں نے گزارش کیا کہ جناب یہ ورچوئل کرنسی کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دیتے ہیں، بیٹھ کے بات ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حرام قرار پائی کرپٹو کرنسی جلد امکان ہے کہ اگر مگر کے بعد حلال قرار پائے گی۔ السلام علیکم۔